अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है इन फोकस और मैं हूं फ़ाहद हुसैन। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है उस बिल के हवाले से जो इस इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर जो बिल है और उसको कौमी असम्बली के ज़रिए हुकूमत ने पिछले हफ्ते पास कराया। अब उसको बुलडोज़ कराया गया। अगर आपको याद होगा कि उस वक्त एक हंगामा रही थी और शोर शराबा हो रहा था और उसमें बड़ी तेज़ी से जो है वो बहुत सारे बिल जो हैं वो हुकूमत ने पास करा दिए। अच्छा, अब उसमें मामला कुछ यूँ है और इस पर आज मैं थोड़ा तफसील से बात करूँगा कि ये जो बिल है नेशनल असम्बली ने तो पास कर दिया, लेकिन इसके ऊपर न सिर्फ ये कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं, बल्कि तमाम तौर अपोजिशन ने भी इसको रद्द किया और कहा है कि इसमें बहुत कुछ ऐसा है जिसको तब्दील करने की ज़रूरत है। उससे ज़्यादा अहम ये भी है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने ये कहा है कि उसमें उस बिल में ये जो इंतखाबी इस्लाहात का बिल है इसमें बहुत सारी तरामीम ऐसी हैं जो आइन की खिलाफ वर्जी करती हैं। अब ये बड़ी सीरियस बात है और ये इसलिए भी सीरियस है क्योंकि नाज़रीन ये जो इंतखाबी इस्लाहात हैं यानी इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हमें इस्लाहात की ज़रूरत है और तमाम तर जमातें इस पर मुत्तफिक हैं। लेकिन वो इस्लाहात अगर ऐसी ना हुई जिसमें तमाम तर लोगों ने अपनी आमादगी का इजहार किया तो फिर तो वो मामला मुतनाज़ा हो जाएगा और इंतखाबी इस्लाहात को मुतनाज़ा बनाने का मतलब है कि अगले इलेक्शन को और उससे आने वाले इलेक्शंस को मुतनाज़ा बनाना, यानी जो बुनियादी मकसद है इस्लाहात का वही जो है वो फौत हो जाएगा। इसीलिए आज कल लीडर ऑफ द अपोजिशन जनाब शहबाज शरीफ साहब ने एक ख़त है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और उस ख़त में उन्होंने बहैसियत लीडर ऑफ द अपोजिशन कहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि मौजूदा हुकूमत अपनी इंतखाबी इस्लाहाती एजेंडा यक तरफा इक़दामात से मुसल्लत करके आइंदा इंतखाबात को मुतनाज़ बना रही है। हुकूमत की इंतखाबी इस्लाहात आइन से मुतसादिम है। हुकूमत ने मुतल्लिका फरीक़ैन से कोई मुशावरत नहीं की है। और फिर शहबाज शरीफ साहब लिखते हैं कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है कि वो इंतखाबी इस्लाहात पर तमाम सियासी जमातों से मुशावरत करें। और फिर वो कहते हैं कि मैं आप पे जोर देता हूं कि तमाम अपोजिशन जमातों को मुशावरत के लिए बुलाएं ताकि इत्तफाक राय पर मबनी प्लान जो है वो बन सके। इस मुत्तफ़िका प्लान को पार्लियामेंट में मंजूरी के लिए पेश किया जा सकता है ताकि मुस्तकबिल में आज़ादाना, गैर जानिबदाराना और शफाफ इंतखाबात मुनक्किद हो सकें। ये लिखा शहबाज शरीफ साहब ने। उसके बाद आज एहसन इकबाल साहब ने जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल भी हैं, उन्होंने भी इसी हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सुनी कि उन्होंने क्या कहा। आइन के अंदर किसी बिल के जरिए तरमीम नहीं की जा सकती। आइन में तरमीम करने का तरीका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, 2/3 अक्सरियत से ही आप आइन में कोई तरमीम कर सकते हैं। आप इसको कैसे एक बोगस कानून के जरिए इलेक्शन कमीशन जिसका एक आइनी किरदार है आजाद मुनसिफाना इलेक्शन कराने का, उससे लेकर हुकूमत के अंदर जो एक महकमा नादरा का है उसे दे रहे हैं और हम उस कानून साजी पे नजर सानी के लिए एक कमेटी बना रहे हैं जो इस बात की रिपोर्ट देगी कि किस तरह उस जाली कानून साजी को वापस लिया जाए या दुरुस्त किया जाए। अच्छा, अब इशू ये है कि ये मुतनाज़े बन चुका है क्योंकि हुकूमत और अपोजिशन एक बार फिर इस मामले पे भी आमने सामने आ चुके हैं। इसीलिए आज डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने भी हुकूमत की तर्जुमानी करते हुए इस मामले पर यह कहा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई ऐसा कदम नहीं बढ़ाया गया कि जो ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करे और जो इलेक्शन आपने देखा वहाँ पे जिस तरह के हालात आपके सामने आए, जो इकदामात इलेक्शन कमीशन को उठा के रिकमेंडेशन दे के हुकूमत तक पहुँचानी थी वो अमल अभी सुस्त रवि का शिकार है। तो कानून बनाना, आइन के अंदर तरमीम करना ये पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है और हुकूमत की जिम्मेदारियों में है। अच्छा, अब इस मामले पे जरा थोड़ा सा गहराई में जाएंगे कि क्या ये मामला हल हो सकता है या जो हमने देखा पिछले हफ्ते जो पार्लियामेंट में हुआ, जिस तरीके से वहाँ पे एक दंगा फसाद हुआ, ये इतना अहम मामला इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का, ये भी उसकी भीड़ चढ़ जाएगा। मुझे 3 बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान ज्वाइन करें, मैं उनको तारुफ कराता हूँ और फिर ज़रा थोड़ा सा इस पर तफसील से बात करते हैं। सेनेटर एजाज चौधरी साहब मेरे पहले मेहमान हैं, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। शहला रज़ा साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रही हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा
PMLN کی ممبر آف دا نیشنل اسمبلی ہیں، وہ بھی ہمیں جانکاری. آپ تینوں کا بہت شکریہ. شیلا صاحب اگر میں بات آپ سے شروع کروں، یہ تو لیڈر آف دی اپوزیشن نے جو یہ خط لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ ایک APC بھی بلائیں، تمام سے لوگوں سے مشاورت کریں، بنیادی طور پر پیپلز پارٹی بھی اس کی تائید کرتی ہے، آپ بھی بالکل متفق ہیں کہ یہی کرنے کی ضرورت ہے؟ بالکل. میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پارلیمنٹ کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتی کہ جس کے ذریعے الیکشن کمیشن کے آپ اختیارات کم کر دیں، کیونکہ الیکشن کمیشن بھی ایک آئینی ادارہ ہے. اور یہ جو ساری بحث ہو رہی ہے یہ اس لیے ہو رہی ہے کہ ایک تو بات وہی ہے کہ آپ آئینی ترمیم کو کسی ایکٹ کے ذریعے نہیں کر سکتے، دوسری جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی بھی جو اعتراضات ہیں وہ یہ ہیں کہ انہوں نے تحریری طور پہ بتایا ہے کہ الیکشن ایکٹ 2017 کا سیکشن 17، 21، 24، 25، 26، 34، 44، 95، 104 اور 231 آئین کی خلاف ورزی ہیں. اور قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ کا یہ کہنا ہے کہ کمیٹی برائے پارلیمانی امور نے الیکشن کمیشن کی جو رائے تھی اس پہ بحث ہی نہیں کی. تو اب قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ کی کمیٹی کو بھی اگر آپ فریق بنا لیں اپوزیشن کی طرح تو یہ عجیب بات ہوگی. اور میں یہ چاہتی ہوں فہد صاحب کہ ہم اس کو بحث برائے بحث نہ کریں، ہم اس کو جتنی میں نے شقیں بتائی ہیں ان سب کو لے کے چلیں کہ کون سی شق کے تحت آئین کی کس چیز کو آپ غلط کرنے جا رہے ہیں. اور یہ ہمارا آج کا، حالانکہ مجھے بتایا نہیں گیا تھا لیکن بہرحال میرا ہوم ورک تھا تو میں اسے لے کر بیٹھی ہوں اور مجھے پڑھ کے ہی اس پہ بات کرنی ہوگی کہ پڑھتے رہیں گے اور بات کرتے رہیں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ ایکسپرٹیز میری نہیں ہے لیکن میں نے اسے رکھ دیا تھا پاس. لیکن جو بنیادی ایشو ہے وہ آپ نے اس کی درست نشاندہی کی کہ یہ جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ کہ اس کو متنازع جو ہے وہ نہ بنایا جائے. اعجاز چوہدری صاحب، یہ جو پروپوزل ہے شہباز شریف صاحب کا کہ اس کو ٹھیک ہے نیشنل اسمبلی نے پاس کر لیا جیسے بھی ہوا، اب وہ آپ کی طرف آ رہا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ متفق ہیں کہ اس پہ ذرا مشاورت کر لیں، تمام جماعتوں کو بلا لیں، اکٹھا کر لیں، ان کی رائے لے لیں، اور اگر اس میں سے کوئی بہتری نکل سکتی ہے تو اس سے پہلے کہ وہ سینٹ میں اس پہ ووٹنگ ہو اس بل کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. تو آپ کو کوئی اختلاف تو نہیں ہے جو شہباز شریف صاحب جو کہہ رہے ہیں الیکشن کمشنر کو؟ جی بہت شکریہ فہد صاحب. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ پارلیمان نے اب تک 110 بل پاس کیے ہیں، یعنی 110 قوانین بنے ہیں. اور ہماری اپوزیشن کا بدقسمتی سے یہ رویہ ہے کہ ایک آدھ کو چھوڑ کے، جس میں آرمی چیف کی ایکسٹینشن ہے یا اس طرح کا ایک آدھ اور قانون ہے، اس کے علاوہ وہ مسلسل بائیکاٹ پہ رہے. نمبر 1. نمبر 2، یہ جو الیکشن ریفارمز ہیں یہ بھی پارلیمنٹ کے ایجنڈے سے میرا خیال 8-10 ماہ سے یہ پڑی ہیں، اور جو کمیٹی اس کے اوپر بنی ہے اس کی بھی یعنی اگر عدم شرکت رہے تو ظاہر ہے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، پارلیمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ قانون سازی کرتے رہیں. تیسری میری گزارش یہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ 1977 سے لے کر اور 2013 کے انتخابات تک پاکستان میں ہر انتخاب متنازع رہا ہے، اور یعنی کوئی ایک پارٹی بھی ہار جانے والی جو ہے وہ انتخاب کے نتیجے کو تسلیم نہیں کرتی ہے. یہ وہ ٹھوس حقیقت ہے کہ جو 4-5 دہائیوں کے اوپر محیط ہے. اس کے علاوہ یعنی میں نے یہ 2013 تک اس لیے رکھا کہ 2018 کا ایک انتخاب ہے کہ جس کے بارے میں جو بین الاقوامی ادارے یا آبزرورز ہیں انہوں نے کہا کہ یہ 2013 سے کہیں بہتر الیکشن ہے، یعنی انہوں نے بھی 100% انہوں نے بھی. لیکن میرا بنیادی جو سوال تھا وہ ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں کہ کتنے انتخابات میں ہوا کہ یہ اس کو اگر اس کو متنازع بنانے سے ہم نے بچانا ہے اس بل کو تو بہتر نہیں کہ ابھی اس میں تمام لوگوں سے مشاورت کر لیں اس سے پہلے کہ سینٹ اس پہ ووٹ کرے؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اپوزیشن کو پورا استحقاق ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں آئے اور ایک نیا بل تجویز کر دے، اور اگر وہاں پارلیمنٹ میں اکثریت ہو اور اس بل کو وہ ناکافی سمجھتے ہوں
تو وہ یہ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں. اب تو ایک قانون بن چکا ہے, اس قانون کو نل اینڈ وائڈ کرنے کا طریقہ بھی پارلیمان ہی کے پاس ہے. اچھا ایک بات آپ اپنے ذہن میں رکھیے, بننا ہے کیونکہ پاس ہونا ہے سینٹ سے, قانون ابھی بنا نہیں ہے, ابھی سینٹ سے پاس ہونا ہے. قومی اسمبلی کی بات, میں قومی اسمبلی کی بات, ٹھیک ہے نا جی. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آئین کے انٹرپریٹیشن کا اختیار الیکشن کمیشن کے پاس نہیں ہے. وہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کا اختیار سپریم کورٹ کے پاس ہے. اور مجھے کچھ میں کہنا نہیں چاہتا تھا, لیکن ایک مسلسل گزشتہ مہینوں سے یہ محسوس کرایا جا رہا ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے کچھ پارٹیزن ہے. اور یہ نہیں ہے کہ صرف تحریک انصاف کا کہنا ہے, نو, میں یہ نہیں کہہ رہا. آپ میری بات گزارش کو سمجھ لیجئے. آپ کو معلوم ہے کہ کراچی کے انتخاب کے بعد یا جو یعنی قومی اسمبلی میں سینٹ کا انتخاب ہوا تھا, اس پہ بات کر لیتے ہیں. اب آپ اگلی بات سن رہے ہیں جو آپ نے سوال کیا ہے. آپ نے سوال یہ کیا ہے کہ جو الیکشن کمیشن کا رول ہے اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ اس پہ ڈسکس کریں. ایک شیلا صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی, بات آگے نکل جائے گی, میں واپس آتا ہوں. میں کہنا چاہتی ہوں, میں یہ سمجھتی ہوں, دیکھیے اگر اپوزیشن نے اپنا رول ادا نہیں کیا تو سم ٹائم تو ایسا بھی ہوا ہے کہ ہماری بلوچستان اسمبلی میں شاید اپوزیشن ہی نہیں تھی, تو کیا حکومت آئین کو وائلیٹ کرے گی؟ اب میں نہ الیکشن کمیشن کے اوپر بات کروں گی, نہ اپوزیشن پہ, نہ ان پہ. بات یہ ہے کہ سیکشن 17 میں لکھا ہے کہ متعلقہ صوبوں کے ہر حلقے میں حق بندی رجسٹرڈ ووٹرز کی مساوی تعداد کی بنیاد پر کی جائے گی. ٹھیک ہے, اب الیکشن کمیشن نے یہ رائے دی تھی کہ یہ ترمیم آئین کے آرٹیکل 51 کے کلاس 5 کی خلاف ورزی ہے, کیونکہ اس آرٹیکل میں واضح لکھا ہے کہ نشستوں کا تعین آبادی کی بنیاد پہ ہوگا, ووٹر کی بنیاد پہ نہیں ہوگا. اور یہی وہ آبجیکشن ہے. آپ اٹھا لیں, امریکہ اٹھا لیں, کوئی اٹھا لیں, آپ اپنا ووٹر شیلا صاحب ہوم ورک اچھا کر کے آئی ہیں. نہیں ہوتا. ہاں شیلا صاحب آپ ہوم ورک اپنا اچھا کر کے آئی ہیں. نہیں, ابھی اس پہ میں پوری بات کرنا چاہتی ہوں. میں ذرا میں شائستہ صاحبہ کو انوالو کر لوں نا ذرا, پھر میں واپس آتا ہوں, کیونکہ میں یہ جو شک جو آپ جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں نا, شک کا, یہ امپورٹنٹ ہے. اور یہی ایکچولی میں ابھی اعجاز چوہدری صاحب کے طرف واپس آؤں گا نا, تو میں بات یہی کرنا چاہ رہا تھا کہ الیکشن کمیشن اگر خود یہ کہہ رہا ہے, جس طرح آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کچھ اس میں سے ترامیم ایسی ہیں جو آئین کی خلاف ورزی کرتی ہیں, یہ امپورٹنٹ نقطہ ہے. میں اعجاز چوہدری صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, لیکن ذرا میں پہلے انوالو کر لوں شائستہ صاحبہ کو. شائستہ صاحبہ اب یہ دیکھیے ایشو یہ ہے کہ یہ پاس تو نیشنل اسمبلی سے ہو گیا ہے, یعنی اعجاز چوہدری صاحب کی بات درست ہے کہ اس وقت اگر اپوزیشن کو روکنا تھا تو وہ ٹرائی کر لیتے, ہو گیا پاس. اب کیا کریں, دیکھیں وہاں اس میں غلطی آپ لوگوں کی بھی ہے. اگر آپ لوگ اس ٹائم اتنا اس میں انوالوڈ رہتے اور اگر آپ کمیٹی میں انوالوڈ رہتے تو یہ یہاں تک معاملات نہ آتے. تو تھوڑا سا جو آپ کی اپوزیشن کی غلطی ہے اس کو بھی آپ کو ماننا چاہیے شائستہ صاحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ فہد صاحب. دیکھیں پہلے تو میری بات یہ کہ آپ نے جو کہا کہ اسمبلی سے پاس ہو گیا, لیکن غالباً آپ کو علم ہے کہ یہ کس طرح سے بلڈوز ہوئے اس دن, کس طرح انہوں نے قانون اور آئین کی دھجیاں اڑائیں, اور کس طرح 20 جو قوانین تھے وہ پاس کیے, باوجود اس کے کہ اپوزیشن چیختی رہی, کورم کی نشاندہی کرتی رہی, لیکن کسی نے نہیں سنے اور وہ ایک بلڈوز ہوئے ہیں. اور ان بلز کا ان کو احساس بھی تھا, اور اسی بلڈوزنگ کے چکر میں ہم نے تحریک عدم اعتماد قاسم سوری کے لیے جمع بھی کرائی تھی. اور جبکہ ابھی جو جھگڑے ہوئے اس میں یہ یقین دلایا گیا کہ ان بلوں کو واپس لیا جائے گا, آپ اپنی یہ جو ہے تحریک یہ واپس لے لیں. لیکن نمبر تو ویسے آپ کے پاس نہیں ہے. لیکن دیکھیں شائستہ صاحبہ, اگر یہ بلڈوز نہ بھی کرتے تو اعجاز چوہدری صاحب کی جماعت کے پاس نمبرز ہیں, چلے ٹھیک ہے, پاس کرا لیتے. دیکھیں میری بات سنیں, پہلی بات یہ تو یہ مانے نا کہ جس طریقے سے اس کو کرایا جا رہا ہے یہ ڈسکشن کرانا ہی نہیں چاہتے. دیکھیں الیکٹرل ریفارمز 2017 بھی موجود ہیں, ان میں دیکھیں ان کے کوئی طور طریقے کوئی ایسے ہیں کہ اس کو یہ لے کے ڈسکشن اسمبلی میں آتے ہیں. اول تو نہ یہ سننے کو تیار ہیں نہ بات کرنے پہ تیار ہیں. آپ کا ایک ڈان میں بہت اچھا آرٹیکل آیا تھا, ویری ڈیٹیلڈ,
اس پہ کہ الیکشن کمیشن ہیز اپنی ریزرویشنز ہیں اور اباؤٹ 28 کلوزز پہ ان کو اپنی تحفظات ہیں. بہت ڈیٹیلڈ اور بہت اچھا آرٹیکل وہ از دیر ان ڈان. لیکن میں جو بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ دیکھیں جیسا کہ شیلا نے بھی کہا یہ ایکٹ کے ذریعے تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں دے ہیو ٹو ڈو اے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اور اس کے لیے ان کو 2/3 میجورٹی چاہیے. لیکن آپ کو یہ تھوڑا سا شائستہ صاحبہ آپ کو یہ میرے خیال میں علم ہوگا کہ پارلیمانی کمیٹی سے جب یہ بل تھرو ہوا ہے دیکھیں وہاں بھی میں آپ کو بتاؤں آپ کی جماعت اور پیپلز پارٹی اگر بالکل سارے موجود ہوتے اور مل جاتے تو اعجاز چودھری صاحب کی جماعت اس کو پاس نہ کرا پاتی. یہ آپ لوگوں کی اپنی غلطی ہے, ایبسنٹ ہے, آپ نے وہاں پہ نہیں روکا اس کو. بات سنیں, بات وہی ہے فہد, بات نمبرز کی ہے. کمیٹیز میں بھی جس انداز سے یہ لوگ بلز کو لے کے چلتے ہیں, اگر بلز وہاں پہ نہیں ہوتے تو یہ اس وقت اس کو مؤخر کر دیتے ہیں اور پھر اپنے لوگوں کو بلاتے ہیں, اکٹھا کرتے ہیں اور بل پاس کرتے ہیں. دیکھیں ایک متنازع چیز جو یہ کہہ رہے ہیں, میرے بھائی نے ابھی کہا کہ جتنی الیکشنز ہوئے وہ متنازع تھے, تو یہ تو الیکشن ہونے سے پہلے ہی متنازع ہو گئے, اور اسی لیے یہ بل اتنا ضروری ہے. اس کو کنٹینیو کریں گے اور اس کو کیری فارورڈ کریں گے. لیٹ می ٹیک اے بریک. شائستہ صاحبہ آئی تھنک آپ کا پوائنٹ امپورٹنٹ, میں بریک لیتا ہوں, واپس آتے ہیں. میں پھر اعجاز چودھری صاحب کی طرف جانا چاہ رہا ہوں کیونکہ دیکھیے یہ جو میں بات کر رہا تھا کہ پاس تو ہو گیا ہے اور جو لیکن اب موقع ہے کہ اس بل کو ٹھیک کریں, کیونکہ دیکھیے اس پہ ہم نے جو اعجاز چودھری صاحب کا نقطہ ٹھیک ہے کہ ماضی میں تمام تر انتخابات جو ہیں وہ متنازع رہے ہیں. ہم اگری کرتے ہیں 2018 کے حوالے سے یا نہیں کرتے, وہ الگ بات ہے, لیکن یہی تو وجہ ہے کہ یہ بل اتنا امپورٹنٹ ہے. یہی تو وجہ ہے کہ ہم نے یہ اصلاحات کرنی ہے تاکہ 2023 کا الیکشن جو ہے وہ ایسا نہ ہو جس پہ لوگ انگلیاں اٹھائیں. اور 2023 کے بعد ہم نے لانگ ٹرم دیکھنا ہے. 28 میں بھی الیکشن ہونا ہے, اس کے بعد 28 کے بعد پھر 33 میں بھی الیکشن ہونا ہے, اور آگے جتنے بھی الیکشن ہونے. اسی لیے ضروری ہے یہ, اور اسی لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس پہ تمام لوگوں کا اتفاق رائے ہو. لیکن یہ کیسے پیدا کریں اتفاق رائے, یہ امپورٹنٹ چیز ہے. پھر میں بریک کے بعد واپس آتا ہوں تو اس پہ بات کرتا ہوں. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. اچھا اعجاز چودھری صاحب پہلے ذرا میں آپ کی رائے لے لوں پھر شیلا صاحبہ کی طرف چلتے ہیں. دیکھیے وہ جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو گیا, پاس ہو گیا, جیسا بھی ہے. اب مقصد یہ تو میرے خیال یہ تو آپ اگری کریں گے اعجاز چودھری صاحب کہ بہتر یہ ہوگا, بلکہ میرا خیال ہے یہ لازم ہے کہ تمام تر لوگ اس پہ اتفاق رائے پیدا کریں. اور اگر وہ اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے مزید مشاورت کی ضرورت ہے تو اس میں برائی کیا ہے, کیوں نہ کی جائے؟ جی مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے جی مشاورت میں. اصل میں دیکھیے نا, وقفے میں میری دونوں محترم خواتین قطعی طور پہ ہمارے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں چاہتی, تو جی پھر آپ یہ تجویز لے کے کس کے پاس جائیں گے کہ آئیں بیٹھ جائیں. یعنی میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ اکتوبر کی کسی تاریخ کو یہ پارلیمنٹ کے اندر ٹیبل ہوا اور اسی دن اسٹینڈنگ کمیٹی کو چلا گیا. اس کے بعد اسٹینڈنگ کمیٹی کی مختلف میٹنگز ہوئیں. اس میٹنگز میں یعنی یہ کوئی بھی تشریف نہیں لا سکے, ان کی اپنی کوئی مجبوریاں وجہ ہوگی. اس کے بعد بل کو آنا ہی تھا, اتنی تاخیر ہم نہیں کرنا چاہتے تھے. ہیونگ سیڈ دیٹ کہ یہ ہمارے علم میں ہے کہ جی پاکستان کے اندر انتخابی اصلاحات کی ضرورت ہے, الیکشن ریفارمز کی ضرورت ہے. اگر اپوزیشن آپ کی بھی یہی رائے ہے اور دوسری سیاسی جماعتوں کی بھی یہی رائے ہے, اگر اس کی طرف وہ نہیں آتے تو آپ مجھے بتائیے کہ جو اکثریتی پارٹی ہے پارلیمنٹ کے اندر, سادہ اکثریت ہی صحیح, کیا وہ آگے نہ بڑھے؟ کیا وہ مطلب یہ 21ویں صدی کے 21ویں سال کے اندر یعنی آپ ٹیکنالوجی کی نفی کر رہے ہیں کہ جی الیکٹرانک ووٹنگ مشین نہیں ہو سکتی. میں آپ کو سادہ سی بات عرض کرتا ہوں, سارا مینول الیکشن جو پہلے ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ ووٹنگ مشین ہوگی, کوئی چیز اس میں سے مس نہیں ہوگی, اور وہاں پر تھمب امپریشن ہوگا اور آپ کی بایومیٹری ہو جائے گی, اور آپ کی جو کاؤنٹ ہے جو یعنی پوری رات اور اگلا دن اور تیسرا دن آ جاتا ہے وہ اسی وقت کاؤنٹ ہو جائے گا. اس کے علاوہ اس میں کوئی فرق نہیں. لیکن اگر پریکٹیکلی بھی یہ ٹھیک ہے, لیکن اگر الیکشن کمیشن کو اگر کوئی تحفظات ہیں, اگر میں کہ دیکھیں اگر الیکشن کمیشن کو تحفظات ہیں تو وہ تحفظات کو سننا تو ضروری ہے.
ان کے ساتھ بیٹھے انہیں کہہ رہا اچھا آپ بتائیں. باوجود اس کے کہ میری ریزرویشنز ہیں, باوجود اس کے کہ میری ریزرویشنز ہیں, لیکن ہم تو مشاورت سے انکار نہیں کر رہے نا. آپ کے سامنے ہی ہے جو لوگ مشاورت سے اور کسی سٹنگ میں آنے سے انکار کر رہے ہیں. میں تو پارلیمنٹ کے اندر بھی ظاہر ہے سینٹ میں آئے گا, ہم وہاں پر اس کو پوری طرح تھریش آؤٹ کریں گے. آپ کا کیا خیال ہے کہ ربر بھی میں اس کو نکال دیں گے وہاں سے؟ تو اس لیے یعنی اپوزیشن اگر تعمیری کردار ادا کرنا چاہے تو وہ دوبارہ بھی اس سلسلے میں بات کر سکتی ہے, ہر فورم پہ بات ہو سکتی ہے, سینٹ پہ بات ہو سکتی ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں, یہ بات آپ بھی اس بات کو نوٹ کر لیں کہ یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے نا, یہ پہلے بھی انٹرپریٹیشن کے لیے اپوزیشن گئی ہے سپریم کورٹ کے اندر, یہ راستہ تو میں بند نہیں کر سکتا نا. وہ تو خیر کھلا ہی رہے گا ہمیشہ, یہ صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں ہے. اچھا یہ جو میں جو یہ میرا استحقاق اپوزیشن نہیں روک سکتی کہ میں کوئی بل لاؤں اور اسے پاس نہ کر لوں. ٹھیک ہے, لیکن اس میں اچھا میں ذرا یاد دہانی کرا دوں, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کرنا چاہتی ہوں شیلا صاحب ایک سیکنڈ, میں ذرا تھوڑے سے ویورز کے لیے نا یہ تھوڑا سا یاد دہانی کرا دوں. جو ابھی آپ ذکر کر رہی تھیں اور ابھی جو ہے وہ بھی ذکر کی کہ ہم نے ڈان میں بڑی تفصیلی یہ رپورٹ چھاپی تھی, الیکشن کمیشن آف پاکستان کو تحفظات ہیں کیا؟ یہ 3-4 جو بنیادی ہیں وہ میں ذرا آپ کے سامنے رکھ دوں. ایک تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ جب تک یہ طے نہیں ہوتا کہ یہ جو الیکٹرانک مشینیں ہیں جس کا اعجاز چوہدری صاحب ذکر کر رہے تھے, کہ یہ جب تک کہ آیا یہ مشینیں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے انعقاد کی اہل ہیں یا نہیں, تب تک ای وی ایم کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. ان کا کہنا یہ کہ اس کو مزید ہمیں ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے اور ہر حوالے سے اس کو گارنٹی تاکہ ہو جائے کہ یہ جو ہے وہ رد نہیں کر رہا الیکشن کمیشن, وہ کہہ رہا ہے کہ مزید اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. پھر الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ وہ اس ترمیم کی حمایت نہیں کر سکتے جس کے تحت حلقوں کی حد بندی آبادی کی بجائے ووٹرز کی تعداد کی بنیاد پر ہو, جو ابھی شیلا صاحبہ بھی بات کر رہی تھیں. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اس وقت یہ جو ڈی لمیٹیشن ہے یہ پاپولیشن کی بنیاد پہ ہوتی ہے, یہ جو لیکن جو بل ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ ووٹرز کی بنیاد پہ ہو. اس کو بھی ای سی پی جو ہے وہ ان کے تحفظات ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ انتخابی فہرستوں کی تیاری کی ذمہ داری ای سی پی سے چھین کر نادرا کے حوالے کر دی جائے جو وفاقی حکومت کے کنٹرول میں کام کرتا ہے. یہ اس بل کا حصہ ہے. ای سی پی کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. الیکٹرل رولز کی اور ایک آخری میں صرف آخری کہہ دوں, آخری ای سی پی نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اس ترمیم کو بھی مسترد کرتے ہیں جس میں نادرا الیکشن کمیشن کو ڈیٹا مہیا کرتا ہے جس کے ذریعے شناختی کارڈ رکھنے والے افراد کا بطور ووٹر اندراج کیا جاتا ہے. یعنی بل کہتا ہے کہ جو نادرا کا جس کے پاس شناختی کارڈ ہو وہ آٹومیٹکلی رجسٹر ہو جائے ایز اے ووٹر, جبکہ ای سی پی کہتا ہے کہ جو آئین کہتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کام الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے. یہ چند ایک تحفظات ہیں. شیلا صاحبہ پھر میں آپ کچھ کہنا چاہ رہی. دیکھیں میں ایک بات کہنا چاہ رہی ہوں, بات اب ضد سے نہیں ہے, بات اب ضد کی نہیں رہی ہے. اپوزیشن نہیں آئی, نکمی ہے, نہیں آئی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. الیکشن کمیشن کی آپ نے نہیں سنی لیکن وہ جھوٹے ہیں. لیکن اب آپ کو تو پتہ چل گیا نا کہ آپ نے جو یہ لیجسلیشن کی ہے یہ ہمارے آئین سے متصادم ہے. اگر آپ کی نیومیریکل اسٹرینتھ ہے اور آپ اس زوم میں اسے پاس بھی کر لیں گے تو کیا سپریم کورٹ اس کو اسٹرائک ڈاؤن نہیں کرے گا؟ کیا ہم سپریم کورٹ میں نہیں جائیں گے؟ کیا یہ معاملہ لٹک نہیں جائے گا؟ جب ہم یہ بار بار اس میں تھا. اعجاز چوہدری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں مشاورت. یہ کہہ رہے ہیں چودھری صاحب کہہ رہے ہیں, اگر آپ بابر اوان کو اور ان کو پڑھیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ ہو گیا, یہ ہمارا استحقاق تھا اور اب جو ہے یہ دوبارہ نیشنل اسمبلی میں نہیں آئے گا. حالانکہ اگر آپ چاہیں تو سینٹ میں اس کو ڈیفر کر دیں اور نیشنل اسمبلی میں اسے جو ہے امینڈمنٹ کر کے نیچے واپس لے آئیں اور اس کے بعد دوبارہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھیج دیں. یہ ہم کھیلتے رہتے ہیں, ہم انسان ہیں, ہم بہت ساری جگہوں پہ غلطی کرتے ہیں. دیکھیں اس میں صرف ایک بات اور بھی ہے کہ اگر آپ سارے ووٹرز کو نہیں گنیں گے تو اس میں شہری رجحان جو ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اپنا شناختی کارڈ بنوانے کا, اپنے آپ کو رجسٹر کرانے کا. اس سے دیہات نظر انداز ہو جائیں گے اور شہر. دوسرے یہ کہ جو 18 سال کی عمر کے لوگ نہیں ہیں وہ موجود ہیں اور وہ آبادی کا حصہ ہیں, اور وہ آبادی میں تو پھر آپ کا جو NFC ایوارڈ سے لے کے ہر چیز ہے اس میں بہت ہی مسئلہ ہوگا, عوام میں غم و غصہ پایا جائے گا.
دیکھیں میں تو چاہ رہی تھی کہ ہم اس بحث میں نہ جاتے کہ یہ نہیں ہوا یہ نہیں ہوا. ہمیں یہ بات کرنی چاہیے کہ یہ جو بل ہے اس میں سیکشن نمبر 24, 26, 28 سے 34 اور 44 کو حذف کر دیا ہے. الیکشن کمیشن نے اس پہ اپنی رائے بھی پیش کی تھی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مجوزہ ترمیم آئین کے آرٹیکل 8, 219 اور 222 سے بھی متصادم ہے. آرٹیکل 219 میں کہا گیا ہے وہی جو آپ نے کہا تھا کہ الیکٹورل رول کی وقتاً فوقتاً نظر ثانی کی جائے تاکہ اسے تازہ ترین یا اپڈیٹ رکھا جائے, اور یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. اگر یہ آپ نادرا کو دے دیں گے تو نادرا میں تو اپنا کام پینڈنگ پڑا ہے. لیکن شائستہ صاحبہ اب یہ بات تو یہ تو اسٹیبلش ہو گیا نا, یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ الیکشن کمیشن کو تحفظات ہیں اور آپ کو بھی تحفظات ہیں, یہ اسٹیبلش ہو گیا. اب معاملہ یہ کہ اس کو حل کیسے کرنا ہے. دیکھیں اعجاز چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ کہہ رہے ہیں مشاورت کرنے کو ہم تیار ہیں, تو اس میں پھر کیا پرابلم کیا ہے؟ آپ سینٹ میں آئے ہیں نا شائستہ صاحبہ, آپ کریں نا مشاورت ان سے, ان کو کنونس کریں. فہد, میں اس لیے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ میں کیونکہ اسمبلی میں ہوں اور میں نے بارہا دفعہ یہ دیکھا ہے کہ FATF کے بلز پہ بھی جب ان سے مشاورت ہوئی, امینڈمنٹس دی گئیں, تو وہاں اندر بیٹھ کے یہ بات کوئی اور کرتے تھے, باہر آ کر یہ کاغذ لہراتے ہیں اور کہتے ہیں NRO مانگ رہے ہیں اور تذلیل کرتے ہیں. حالانکہ NRO کا قصے میں نہیں پڑھوں گی, آپ نے بھی دیکھ لیا کہ NROs کس کو مل رہے ہیں. ایک بات میں اور کروں گی کہ جی جو الیکٹرک ووٹنگ مشینز ہیں ان کا الیکشن کمیشن نے ایک پائلٹ پروجیکٹ کیا تھا اور اس کی جو رپورٹ تھی وہ پارلیمنٹ کو بھیجی تھی. میرے بھائی سے یہ پوچھ کے بتائیں کہ ٹل ٹو ڈیٹ کیا اس پہ ڈیبیٹ کوئی ہوئی, کیا اس کے ریزلٹس کو دیکھا گیا, اس کی جو شارٹ کمنگز تھیں ان کو دیکھا گیا؟ نہیں. یہ دیکھیں, یہ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ آلریڈی ایک پری پول ریگنگ, مطلب ایک الیکشن جو ابھی ہوئی نہیں ہے اس کو میں آج بھی آپ کو آج کہہ رہی ہوں ان کے تمام ریفارمز کو جو انہوں نے الیکٹرل ریفارمز دیے کہ اٹس اے پری پول ریگنگ. یہ ایک ادارہ جو اٹونومس تھا اس سے پاورز لے کے ایک ایسے ادارے کو پاورز دینا چاہتے ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ کے نیچے ہے. وائی کیا یہ ڈسکس ہوئی بات آپس میں کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ مطلب یہ کس لیے؟ دیکھیں یہ ریٹورکس میں بلیو کرتے ہیں. میں آپ کو فہد بتاؤں, آج کل ان کی جو انفارمیشن منسٹر پنجاب ہیں وہ بھی آ کے صرف ٹی وی پہ ایک بات کر رہی ہیں کہ ہم جی جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو اپوزیشن رائٹ آف ووٹ نہیں دینا چاہتے. یہ کیوں نہیں کرتے کہ ہم کیوں نہیں دینا چاہیں گے؟ ہم صرف ایک سسٹم, ایک طریقہ کار اور اس کو امینڈمنٹ کے تھرو لانا چاہتے ہیں اور اس کی ہر تھریڈ بیئر اس کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دیکھیں یہ صرف 2023 کا الیکشن نہیں ہے. This will be the reforms will be for the coming times. بہتر ہے کہ یہ میرے بھائی اور ان کی پارٹی اگر عقل کر لیں اور بیٹھ کے ڈسکس کریں. اب آپ بات بھی اگر کرنے دیں تو جی آپ لوگ اجازت دیں گے تو میں بول سکوں گا, ورنہ ظاہر ہے یعنی میرا خیال ہے میکسیمم ٹائم تو آپ ہی لے رہے ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ FATF کے بل کا ذکر ہوا, حاشا وکلا جو مسودہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے اس کو پکڑایا تھا نا شہزاد اکبر کو, وہی بات آ کے لہرایا تھا اور وہ 38 نکات تھے جس میں یہ نیب کے اس قانون کے اندر تبدیلی. اچھا نہیں, آپ نے ذکر کیا تو جواب لے لینا. میں نے تو طریقہ کام کرنے کا یہی رہا ہے. دوسرا, اچھا اب آپ دیکھیں نا آپ کا طریقہ یہی رہا ہے جو آپ کر رہی ہیں, اس لیے اپنی اپنی باری میں بات کریں تو کسی کو زحمت نہیں ہوگی. دوسری بات میں آپ سے عرض کروں, میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں یہ بات یہاں پہ بیٹھ کے کہ یہ الیکشن کمیشن کہتا ہے نا کہ فہرستیں بنانا میری ذمہ داری ہے. اگر لاہور کی 27% فہرستیں آج تک ناقص نہ ہوں تو جی میں سیاست چھوڑ دوں گا. آپ بتائیے, الیکشن کمیشن کو میں چیلنج کر رہا ہوں, میں الیکشن کمیشن کو چیلنج کر چکا ہوں. نمبر 1, ان کے پاس بھی میں گیا درخواست لکھ کے کہ یہ آپ نے یہ 25, 26, 27% آپ کی غلط فہرستیں ہیں. اس کے بعد انہوں نے اٹھا کے اس کو نادرا پہ ڈال دیا. میں نادرا کے پاس گیا, انہوں نے کہا جی یہ استحقاق تو ان کا ہے, کوئی اپنی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے. میں نے چیلنج کر کے کہا ہے یہ بات. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں فہد, ہمیں بھی سمجھنا چاہیے, سینسس ہو گیا, ساری مردم شماری ہو گئی, ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیے کہ نادرا کے فنکشنز کیا ہیں؟ جو 18 سال میں آئے گا وہ شناختی کارڈ ہولڈر ہو جائے گا, رائٹ؟ یہ بات صحیح ہے.
اس کے بعد جو 18 سال کا ہو جائے گا وہ آٹومیٹیکلی الیکشن کی فہرست میں شامل ہو جائے گا. اگر یہ اس کو دے دیا جائے اور اس کو اس کے لیے اکاؤنٹیبل کر دیا جائے, مجھے یہ بتائیں کہ کیا یعنی الیکشن کمیشن کے پاس اتنا بڑا پیرافرنیلیا ہے؟ نادرا ایگزیکٹو کو رپورٹ کرتا ہے. جاج چوہدری صاحب پرابلم یہ ہے کہ نادرا جو ہے وہ گورنمنٹ کو رپورٹ کرتا ہے, وہ گورنمنٹ کا ایک ذیلی ایجنسی ہے, الیکشن کمیشن ایک خود مختار ادارہ ہے. یہ فرق ہے. اب دیکھیں, میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں, ہم ریفارمز کی طرف بڑھ رہے ہیں, اس میں مزید ریفارمز ہو سکتی ہیں, اس میں ترامیم ہو سکتی ہیں. میں نے بڑی ڈیپ بات کی ہے, اگر مخالفت برائے مخالفت کرنی ہے تو کرتے چلے جائیں. دیکھیں نا, ابھی اگر اس میں جو بنیادی مقصد ہے, کل کو آپ گورنمنٹ میں نہیں ہوں گے تو یہ آپ کے خلاف بھی استعمال ہوگا نا. کل کو کسی اور کی گورنمنٹ ہے اور نادرا اس کے نیچے ہے تو آپ کو یہ پرابلم ہوگا کہ وہ دیکھیں گورنمنٹ اس کو انفلوئنس کر رہی ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اپنا انتخابات میں کوئی بھی نتیجہ نکل سکتا ہے؟ ہمیں بھی معلوم ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بات سے محض یہ کہہ کے کہ 2023 کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے, آئندہ کے لیے ہونا چاہیے, یہ کون سی ذہنیت کا اظہار ہو رہا ہے؟ مجھے چلیں میں ایک بریک لے لوں, میں بریک لے کے واپس آتا ہوں نا, پھر آپ سے انشاءاللہ میں پورا آپ کا پوائنٹ لوں گا. ناظرین اسٹے وتھ اس, واپس آتے ہیں تو ذرا دیکھتے ہیں کہ اب یہ ہمیں یہ تو نظر آ گیا کہ دونوں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اس ایشو پہ جو ایک فرق ہے بالکل واضح ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس میں یہ الیکشن کمیشن کو بیچ میں آ کے اور ان جو ڈفرنسز ہیں ان کو برج کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, یا یہ پارلیمنٹ میں ہو, وہاں پہ آپس میں بیٹھیں, یا کمیٹی میں ہو. کیا کریں, کیا طریقہ کار, بہترین طریقہ کار کیا ہے, اس پہ ذرا بات کرتے ہیں. بریک. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. شائستہ صاحبہ, فائنلی کوئکلی ہم آپ پروگرام کا آخری حصہ ہے. دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اس کا کوئی ایک سولوشن نکالنا ہے, حل نکالنا ہے, کیونکہ ہمیں اگلا الیکشن فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ چاہیے. ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ 23 کا الیکشن بھی کنٹروورشل ہو جائے. اس لیے اب اس وقت اگر پی ٹی آئی آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مشاورت کے لیے جو ہیں وہ اوپن ہیں, تو پھر آپ اس آفر کو کیوں نہیں, اگر آپ اس کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار؟ دیکھیں, اس لیے فہد کہ ہمیں جو پاسٹ ایکسپیرینس ہے وہ بہت اچھا نہیں ہے. وی آر ناٹ ولنگ ٹو سٹ ود دیم اینی مور. ہم نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن تمام پارٹیز کو بلا لے. الیکشن کمیشن کو اپنی بھی ریزرویشنز ہیں, ہمیں بھی جو ہیں, دیکھیں 2017 کا بھی الیکٹرل ریفارمز کا ایک ہے, اس کو بھی دیکھ لیں, سامنے رکھیں, اور جو امینڈمنٹس جہاں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہے وہ کرنی پڑے گی, جہاں جس کی ہے. لیکن اس کے لیے ہم نے تو کہا ہے کہ الیکشن کمیشن تمام پارٹیز کو بلا لے, اور اب آل پارٹیز کانفرنس بھی شہباز شریف نے اور پیپلز پارٹی مل کے کرنے لگے ہیں. سو ایوری بڈی, اس میں جرنلسٹ بھی ہوں گے, اس میں سول سوسائٹی کی ریزرویشن سب کوئی ہوں گے, وہ آ کے وہاں بات کر لیں. کیونکہ جب ایک ڈیڈ لاک آ گیا ہے تو اس کا کوئی تو سولوشن ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. وی آر ناٹ ولنگ ٹو سٹ اینڈ وی ول ناٹ sit with them, کیونکہ یہ پاسٹ میں جو کچھ کرتے رہے ہیں اس کے بعد گنجائش نہیں رہی. جی ٹھیک ہے. دیکھیں, اگر وہ نہیں بیٹھنا چاہ رہے, ان کی تحفظات ہیں, ہمیں سولوشن نکالنا ہے. اگر الیکشن کمیشن اس طرح کی میٹنگ کال کرتی ہے تو آپ اس میں کیوں نہیں حصہ لے سکتے, کیوں نہیں بیٹھ سکتے ان کے ساتھ؟ فہد, میں نے تو اب تک بھی کوئی ضد والا فکرہ نہیں کہا کہ ہم نہیں بیٹھنا چاہتے. حالانکہ مسلسل آپ اپوزیشن سے سن رہے ہیں کہ وہ بیٹھ کے بات ہی نہیں کرنا چاہتے. میں نے بڑے کھلے الفاظ میں یہ کہا کہ ایوان بالا میں ابھی یہ بل جانا ہے. اگر کوئی بات کرنا چاہے تو اس کے مواقع موجود ہیں, کوئی تبدیلی کرنا چاہے اس کے مواقع تو جو الیکشن کمیشن کے تحفظات ہیں وہ کیسے ایڈریس ہوں گے وہ لے کے. دیکھیں, میں آپ سے عرض کرتا ہوں, بیکاز میں الیکشن کمیشن کی کارکردگی سے بالکل مطمئن نہیں ہوں. میں اپنی رائے دے رہا ہوں, پارٹی اپنا ورژن دے دے گی تو وہ سامنے آ جائے گا. لیکن وہ آئینی ادارہ ہے, اس کے تحفظات ہیں. ایگزیکٹلی آئینی ادارہ ہے. آئینی ادارے کے اگر یعنی اس کے ساتھ تحفظات ہوں یا اس کی ورکنگ کے اوپر آپ اعتراض ہو تو اس کا ایک مہذب طریقہ ہے کرنے کا بعد وہ ہم کریں گے. وہ تو آپ لوگوں سے بھی تحفظات ہیں, ہم راستہ بند نہیں کر رہے, وہ یہی تو کہہ رہے ہیں, راستہ نہیں بند کر رہے. الیکشن کمیشن یہی کہہ رہا ہے کہ ہماری بات نہیں سن رہی گورنمنٹ. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو اپنے تحفظات بھیجے تھے کمیٹی کو. جب پارلیمان جو ہے, پارلیمان جب سپریم ہے, نیشنل اسمبلی سپریم ہے, سینٹ موجود ہے, تو ہم پولیٹیکل پارٹیز کو اس فورم پہ بات کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہم تیار ہیں.
میں نے تو جی اتنی واضح لائن آپ کے سامنے دی ہے، میں نے کوئی کٹی کرنے کا راستہ اختیار نہیں کیا، میں نہ مانوں کا راستہ میں نے نہیں اختیار کیا، ہم راستہ گفتگو کا، بات چیت کا، گفت و شنید کا کھلا رکھا ہوا ہے اور پارلیمنٹ کے فلور کے طور پہ کھلا رکھا ہوا ہے۔ میں پلیز مجھے بات کرنے دیں، جب ہم بجٹ میں کھڑے ہوئے ہیں اور اس میں ہم اپنی تجاویز دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اپوزیشن نے بات چیت کا راستہ بند نہیں کیا ہے۔ جب ہم بجٹ میں کھڑے ہوئے ہیں، جس بجٹ کو ہم کہتے ہیں کہ عوام دوست نہیں ہے، ٹیکسز کے ساتھ بھرا ہوا ہے، غریب دشمن ہے، اس میں کھڑے ہو کے ہم اپنی رائے دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ڈائیلاگ میں یقین رکھتے ہیں لیکن اس کو بلڈوز نہ کیا جائے۔ آپ یہ کہہ کے سب کو کہ الیکشن کمیشن بھی برا، وہ بھی برا، آپ غیر آئینی بات نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ جو نیت ہے نا وہ یہاں ظاہر ہو رہی ہے کہ سیکشن جو ہے بل میں 95(6) اس میں بھی جو ترمیم کی گئی اس میں یہ کہا ہے کہ کامیاب امیدوار کے نام کا اعلان کرنے سے قبل الیکشن کمیشن ریٹرننگ افسر کو ایک یا ایک سے زائد پولنگ پر دوبارہ گنتی کی ہدایت دے سکتا ہے۔ اب یہ گنتی کتنے دن میں ہو سکتی ہے؟ آئین یہ کہتا ہے کہ آپ کو 14 روز کے اندر آپ نے یہ جو ہے ریزلٹ فائنل کرنا ہے اور اس کے بعد جو آپ کے ریزرو سیٹ کے لوگ ہیں آپ نے ان کا اعلان کرنا ہے تاکہ وہ ڈیسائیڈ کریں کہ انہیں کیا کرنا ہے اور وہ ایک پورا بھرپور ریزلٹ آ جائے گا۔ تو اگر یہ اس طرح نہیں ہوگا تو اس طرح تو پھر بڑی گڑبڑ ہو جائے گی کہ کسی کو پتہ ہی نہیں، گڑبڑ کو اوائڈ کرنے کے لیے بھاگ رہے ہیں۔ تو یہ نیت جو ہے، اسی گڑبڑ کو اوائڈ کرنے کے لیے کوشش ہو رہی ہے کہ اتفاق رائے پیدا ہو، یہی تو ایشو ہے۔ مسئلہ یہ ہے، جو مسئلہ مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی ایک فورم، ایک جگہ، کوئی ایک کنسنسس ہو، بھائی آپس میں بیٹھیں۔ ابھی جو آپ بات کر رہی ہیں، جو اعجاز چوہدری صاحب بات کر رہے ہیں، جو شائستہ صاحبہ بات کر رہی ہیں، یہ کسی ایک فورم پہ بیٹھ کے یہ باتیں ہونی چاہیے تاکہ اس میں سے حل نکلے اور اس حل کے نتیجے میں وہ ایک کنسنسس بل پاس ہو۔ ایشو یہ ہونی چاہیے، لیکن اگر حکومت نے یہ کہہ دیا کہ ہم اسے اسمبلی میں واپس نہیں لے جائیں گے تو پھر اعجاز چودھری جیسے اچھے لوگ تو نہیں ہے نا جو کہہ رہے ہیں کہ اس کا حل نکالنا چاہیے۔ وہ تو کہہ چکے کہ ہم لیکن بیسک نقطہ آ گیا، میں وقت ختم ہو گیا، نیت کوئی ڈٹرمن نہیں کر سکتا۔ ڈیبیٹ آپ نے سنی، لیکن ایشو یہ ہے، امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ معاملہ سیاستدانوں کو، جماعتوں کو حل کرنا چاہیے، ورنہ اگر یہ پھر سے عدالت میں جاتا ہے تو یہ وہی شو کرے گا کہ ہماری جو اس وقت سیاسی نظام ہے اس میں اب یہ کیپیسٹی کم ہوتی جا رہی ہے کہ وہ اپنے مسائل کو خود حل کریں۔ آپ سے ملاقات ہوگی کل، اللہ حافظ۔